बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो वादा ये किया गया कि मुल्क में महंगाई ख़त्म हो जाएगी, लोड शेडिंग का नामो निशान भी नहीं रहेगा, अवाम खुशहाल होंगे और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। बदकिस्मती से जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो हर तदबीर उल्टी पड़ रही है। अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से ये अपील कर दी है कि महंगाई में कमी के लिए हाथ उठाएं, दुआ करें। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। ये दुआ भी अल्लाह ताला से करनी चाहिए कि जितनी जल्द तेल की कीमतें कम हो जाएं उतनी अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी होगी कि उसी तरीके से बिजली भी सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी, गैस सस्ती बनेगी और आवाम को जो बेपनाह महंगाई में जो तबाह हाल हैं उनसे उसी तरीके से उनकी गुलो खलासी होगी। इत्तेहादी हुकूमत को एक जानिब महंगाई के सैलाब के आगे बंद बांधने का मामला दरपेश है तो दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातें भी नाराज नजर आ रही हैं। हाल ही में मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत से किस किस तरीके से नाराजगी का इजहार किया, इसकी एक झलक देखते हैं। मैं एक एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। हम सर पीटीआई के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। मुझे न वजारत चाहिए न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। एक माहौल बन गया और ये तब्दीली हुई। तो तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे, अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा जरा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के मार्के को चंद दिन रह गए हैं। ये मार्का हमजा शहबाज की हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है। आप समझ लें कि मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अगर नून लीग और इत्तेहादी जमातें 9 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने में नाकाम हो जाती हैं तो पंजाब उनके हाथ से निकल सकता है। अगर पंजाब में इक़्तिदार तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास चला गया तो फिर वफाकी हुकूमत पर इस मामले में बेबस होती भी नजर आएगी और जल्द ही इलेक्शन के अलावा शायद कोई दूसरा हल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है और मुल्क में महंगाई की लहर कब तक जारी रहेगी, आज इस पर बात करेंगे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए अमूर कश्मीर और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा से। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। कायरा साहब, हफ्तावार महंगाई की शरह 33% से ज्यादा हो गई है। जून में औसतन महंगाई 21% है और अभी इस पे मजीद इजाफा होना है क्योंकि अभी तेल की कीमतों के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है। सो किस तरीके से आप समझ रहे हैं कि अवाम ये तमाम का तमाम बोझ बर्दाश्त करेगी? गुजारिश है कि आप मीडिया वाले दोस्तों से भी लोगों को भी हम यही गुजारिश कर रहे हैं और आपको खास तौर पे, यकीनन तेल की कीमतें बहुत बड़ी हैं, बेशुमार बड़ी हैं और उससे बहुत बहुत मुश्किलात में इजाफा हो गया लोगों के। अशिया महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, 100 रुपए से ज्यादा तेल की कीमतें महंगी हुई है, टैक्सेशन में हुआ है। ये बातें सारी दुरुस्त हैं और इससे पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। हमने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ टारगेटेड सब्सिडीज देके कुछ ना कुछ रिलीफ फराहम किया जाए, लेकिन वो बहुत थोड़ा है। बट एक सवाल ये है कि अगर ये न किया जाए तो क्या किया जाए? क्या कोई और रास्ता है? अगर हम टोटल डेवलपमेंट बंद कर देते हैं तो हमारे पास कोई 500-600 अरब रुपया आ जाएगा। अगर हम वो पैसा बिजली और गैस की मद में सब्सिडी में दे देते हैं तो पूरे मुल्क की डेवलपमेंट रुक जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, फिर वही अजाब आ जाएगा। हम डिफॉल्ट कर लें, डिफॉल्ट से क्या होगा? डिफॉल्ट से तेल जो है वो 400 रुपए लीटर हो जाएगा, डॉलर की कीमत 400 रुपए पर डॉलर हो जाएगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी और हम एक इंतहाई नागुफ्ताबे हालत पे चले जाएंगे। उससे वो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। लिहाजा ये जो एक मुश्किल सूरत हाल है, हमने एक इंतहाई नामुसाइद सूरत हाल से, एक इंतहाई बुरी हालत से बचने के लिए ये मुश्किल फैसले किए हैं। यकीनन इसके असरात अच्छे नहीं हैं, यकीनन लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या आप डेवलपमेंट बंद करके कर सकते हैं? अगर आप डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं, IMF कंडीशनलिटी नहीं मानते, तो आपको मजीद पैसा कहीं से नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का अपना एक्सपोर्ट अगर गिरेगा, अगर यहाँ पे ट्रेडिंग कम होगी, अगर यहाँ पे परचेजिंग पावर कम होगी, टैक्स कम हो जाएंगे। वो एक ऐसा विशेष साइकिल है, उसमें फंस के तो आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं बाकी रहेगा। लिहाजा ये एक मजबूरी का फैसला है जिसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह करे हमने
جو اقدامات اٹھائے ہیں اس کے نتیجے میں اگر فوری طور پہ ایگریکلچر ریکوری ہوتی ہے، ایگریکلچر ریکوری میں سے ہمارے کہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ایگریکلچر گڈز وہ بچیں گی، ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو سکیں گے، کوئک ریکوری اس میں سے ہوگی، اور پھر دنیا کی منڈی میں جو اس وقت مین پاور کی کمی ہے اس میں ہمیں کچھ شیئر بن جاتا ہے تو اور ذرا صورتحال بہتر ہوگی۔ جو ہماری انڈسٹریل جو گروتھ ہے وہ تو گریجول ہونی ہے اور اس میں گریجولی بہتری آنی ہے۔ سو ہم نے جو ملٹیپل کوششیں کی ہیں اس کے نتیجے میں اسٹیبلٹی کی، اور پھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونی شروع ہوئی ہیں۔ اللہ کرے یہ ٹرینڈ جاری رہے اور روس اور یوکرین کی جنگ جلد ختم ہو جائے تو اس سے ایک دم جمپ آئے گا اسٹیبلٹی کی طرف، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں آئی ایم ایف کی حوالے سے بڑے کنسرن دکھائے پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے معاہدہ۔ اب جب کہ تقریباً یہ معاہدہ ہو چکا ہے تو کیا اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہیے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کر رہے، معاہدہ وہ ہے جو عمران خان دور میں ہو گیا تھا، اس کے بعد جو شرائط مانی تھی ان پہ عمل درآمد کیا، اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا یہ معاہدہ جو ہے یہ معطل کر دیا انہوں نے اس پہ عمل درآمد روک دیا تھا۔ ہم اس کو بحال کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نیا معاہدہ سائن کرنے کی بات ہم نہیں کر رہے، لہٰذا اس کے لیے ہمارے پاس اب کوئی آپشن ہے نہیں۔ اگر ہم اس سے نکلتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ اس معاہدے سے نکلنے کی صورت میں ہمیں پاکستان کو کوئی ریلیف دے سکیں گے یا مشکلات اور بڑھیں؟ نہیں، پر اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے۔ قاری صاحب ظاہر ہے اس سے نہیں نکل سکتے، لیکن کیا پارلیمنٹ میں اس کو آنا چاہیے؟ بات تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہمارے دور کا نہیں ہے جی ہاں، اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، انشاءاللہ لے کے آئیں گے، اس کو سامنے رکھیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر کچھ کوارٹرز میں انریسٹ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور اوپنلی یہ بات کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب بہتر چلا لیتے معیشت کو۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے، کچھ اور لوگوں نے، خاقان عباسی صاحب نے اوپنلی ٹویٹ کی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی سپورٹ کی۔ خبریں یہ ہیں اندر کی کہ پرائم منسٹر بھی مفتاح اسماعیل پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی فرق پڑے گا اگر فائنانس منسٹر تبدیل ہوتے ہیں، یا آپ لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں مفتاح اسماعیل پہ؟ آپ کا کیا موقف ہے کیونکہ کوalition گورنمنٹ ہے؟ دیکھیے بالکل مفتاح صاحب نے مشکل حالات میں بڑے اچھے فیصلے کیے، ڈار صاحب کی انپٹ دیتے رہے، ان حالات میں یہی بہتر فیصلے ہو سکتے تھے جو انہوں نے کیے۔ اس سے مزید بہتر کوشش ہوگی، جونیو سپیس پیدا ہوگی تو ہم بات کریں گے نا، ابھی سپیس نہیں ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح صاحب نے کوئی اچھے برے فیصلے نہیں کیے اور ڈار صاحب کی انپٹ ابھی بھی شامل ہے، لیکن جب لوگوں کا پریشر ہے تو پھر یقیناً جماعت کے اندر سے بھی، اتحادیوں میں سے بھی، عام پبلک کے اندر بھی، لیکن آپ بھی تک بحث کر رہے ہیں، میڈیا کا بھی ایک پریشر ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ناراض ہیں تو بالکل ہیں، لیکن اب کیا کریں؟ کیا دوسری طرف کوئی آپشن ہے کہ لوگ ناراض نہ ہوں، لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے؟ اگر مفتاح لوگوں کو ریلیف دے دے، اعلان کر دے تو یقیناً کہیں گے جی بڑا اچھا فیصلہ ہے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، لیکن اگر اس کے پاس یہ سپیس نہیں ہے تو بیچارہ کیا کرے؟ سو پیپلز پارٹی کیا چاہے گی، مفتاح اسماعیل ہوں یا اسحاق ڈار ہوں فائنانس منسٹر؟ یہ مسلم لیگ کا اپنا ایشو ہے، وہ جس کو بھی دینا چاہیں، لیکن مفتاح کوئی برے فیصلے نہیں کر رہے، مفتاح نے اپنے ان حالات میں اچھے فیصلے کیے ہیں اور یہی پاسبل ہے اس وقت۔ رائٹ، سو بڑا آپ نے اہم جواب دیا ہے قائرہ صاحب۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں، ایم کیو ایم نے کھل کر اعتراض کیا، کچھ اور نے بھی کیا، پیپلز پارٹی بھی ہمیں تھوڑے فاصلے پہ نظر آ رہی ہے، مین ڈرائیونگ سیٹ پہ پی ایم ایل این ہے۔ کیا پی ایم ایل این جو یہ پریشر محسوس کر رہی ہے کہ تمام مشکل فیصلوں کا بوجھ صرف ان کے اوپر آ رہا ہے، وہ ٹھیک پریشر محسوس کریے، یا آپ لوگ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب آپ کا اکٹھوں کا فیصلہ ہے؟ یہ اس کی بہت دفعہ وضاحت پیپلز پارٹی کی طرف سے آ چکی، میں نے بھی، میرے باقی ساتھیوں نے بھی اس کی بہت وضاحت کی ہے۔ پیپلز پارٹی اس میں برڈن شیئرنگ میں ساتھ شامل ہے، اور ہم لوگ صرف حکومت کے اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، ہمارے چیئرمین خود بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حکومت کے وزیر ہیں، اس حکومت کے شامل ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ صرف مسلم لیگ پہ بوجھ ہے نامناسب ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان فیصلوں میں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بوجھ اکٹھا سب پہ۔
رائٹ. سو آپ نے کہا کہ ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پنجاب کے الیکشن میں. آپ کی آپ پنجاب کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے, لیکن پی ایم ایل این کی کچھ پرانے لوگ ہیں جو وہاں پہ ناراض بھی ہیں. پی ٹی آئی کو بہت سارے معاملات میں مشکلات کا سامنا بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے, اگر پی ٹی آئی آج ہی کہہ رہی ہے, الیکشن ہونے میں ابھی ہفتہ باقی ہے, اور وہ آج کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی شروع ہو گئی ہے, تو یہ خود بول رہا ہے نا یہ معامل کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن ہار رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ الیکشن جیت رہے ہوں تو پھر ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنا پہلے سے ایک مقدمہ بنا رہے ہیں. ہاں, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت سامنے قوم کے لے کے آتے, وہ عدالت میں جاتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. لہٰذا اب جو صورتحال ہے پنجاب کے الیکشن کی, بڑے واضح طور پہ انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے یہ الیکشن. قائد صاحب, ایم کیو ایم نے تحفظات کا اظہار کیا. کیا ان کے تحفظات دور کر دیے گئے ہیں؟ وہ بار بار کہتے ہیں معاہدے کی طرف نہیں آتی پیپلز پارٹی. دیکھیے, پیپلز پارٹی حتی الامکان کوشش کر رہی ہے. یہ بڑے اتحادوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں چھوٹی موٹی تلخیاں چلتی رہتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی. یہ چیلنجز جس وقت ہمارا اتحاد بنا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ چیلنجز ہمارے سامنے آتے رہیں گے اور ہم ان کو وقت کے ساتھ ساتھ حل کرتے رہیں گے. پی ٹی آئی نے کھل کر کہا کہ اگر وہ الیکشن جیتے ہیں تو پھر وہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے. اب یہ ہائپوتھیٹیکل ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے کون جیتے گا, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس کا اثر سندھ اسمبلی پہ پڑ سکتا ہے, نیشنل اسمبلی پہ پڑ سکتا ہے؟ اور اگر انہوں نے یہی کرنا ہے, جیت کے یہ اسمبلی توڑنی ہے, تو یہاں وہ جیتے ہوئے پہلے وہ تو توڑ کے دکھائیں نا. بٹ اثر کوئی نہیں پڑے گا باقی جگہوں پر ٹیکنیکلی. تو بات کریں جو ان کے پاس ہے اس کی بات کریں. One in the hand is better than two in the bush. جو bush میں اس کی باتیں کر رہے ہیں, جو ہاتھ میں اس کی بات کیوں نہیں؟ تھینک یو سو مچ قمر زمان قائد صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. قمر زمان قائد صاحب نے کہا کہ جو میں ہے پہلے اس کی بات کریں, جو بھی ہونا ہے اس کی بات ابھی رہنے دیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد نظر ڈالیں گے پنجاب کے الیکشن پہ. دوبارہ ٹی وی میں نہیں آیا, اس کے بعد ٹی وی میں نہیں آیا. ایگزیکٹلی. اب آپ کے ہمایوں سے زیادہ تعداد میں بنتے ڈرامے, ہمارے ڈرامے بنتے ہیں لیکن موویز تو بہت کم ہو گئی ہیں. ایگزیکٹلی. تو موویز کا آپ کا نا ایک الگ مطلب یہی وہ چیز ہے جو ابھی اس گورنمنٹ نے اچھی کی ہے, دیکھنے میں تو اچھی کہ فلم انڈسٹری پروموشن, تو اس سے فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اچھا اسکرپٹ رائٹر آنا چاہیے, ناٹ دیٹ کائنڈ آف جس میں 2 ٹکے کی عورت وغیرہ لکھا ہوا ہو. پلس آپ کا ایکٹر آنے چاہیے, ٹیلنٹ بہت ہے آپ کے پاس. سو ایٹ لیسٹ جو ہمارے ویٹرن فلم کے لوگ ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹرز ہوں چاہے وہ ایکٹرز ہوں, جیسے پرانے, ان کو کم سے کم لانچ کرنا چاہیے نا کہ آپ ٹیلنٹ لے کے آئیں. کوئی اکیڈمی تو ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کا ٹیلنٹ آ رہا ہے. اب ہم نے جو بات کیا, آئی تھنک وہ کنٹروورشل ہو گیا ڈائلاگ, لیکن ہٹ تو بہت ہے. خلیل الرحمان کا مطلب فلموں میں ہوتے ہیں. ابھی جو لاسٹ چھوٹی عید پہ جو فلمیں ریلیز ہوئی ہیں پاکستان میں تو کسی طور پر ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ اس کو دیکھے. ایگزیکٹلی, اتنے زومانی جملے ہیں اس کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جس طرح کوک اسٹوڈیو ہے وہ وہاں انڈیا میں ہٹ نہیں ہو سکتا. ابھی کوئی فلم لفنگے آ رہی ہے, اس کو بھی سینسر بورڈ نے آئی تھنک نام سے ہی پتہ چلا رائٹلی اس کو. ایک تو یہ سینسر کا بھی بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک میں نا, مطلب ایک اوور ڈوز آپ دے دیتے ہیں پیٹریوٹزم کی, ایک اوور ڈوز آپ دے دیتے ہیں مذہبی ایلیمنٹس کی, جس کی وجہ سے آپ کا آرٹ جو ہے بالکل دب کے رہ جاتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ جب تک آرٹ کو کھل کے سانس لینے کا موقع نہیں دیں گے نا, آپ دیکھیں آپ انڈیا میں کس کس قسم کی موویز بنی ہیں, لائک پی کے جو آپ نے ایک 3 ایڈیٹس کا ذکر کیا, عامر خان کی پی کے, اس میں جس طرح سے مذہب کو کوسچن کیا گیا, آپ امیجن نہیں کر سکتے پاکستان میں اس طرح کی مووی بن سکتی. وہ رانگ نمبر آپ دیکھیں ہر دور پہ فٹ ڈائلاگ آتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس نے اپنے ریلیجن کو بھی ریلیجن کو بھی شامل کر لیں اس ڈیبیٹ میں. مزید صاحب ہم بات کریں موویز کے حوالے سے, لیکن یہاں اگر اجازت ہیں تو ہم, کیونکہ اتنی ہمارا اوپینین, ہم لوگوں کا تو ہر ایک چیز پہ اوپینین ہوتا ہے, ہمارا کام ہی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پہچان ہے گانوں کی بھی. آپ سنتی ہیں میوزک؟ Absolutely. You love music. You do? جو نہیں سنتا is not alive. He or she is not alive. There are many dead people there. I don't know who those people are. آپ بتائیں مزید صاحب, آپ گانے سنتے ہیں؟ ہاں, میں گانے وانے سب سنتا ہوں, لیکن میں جو پرابلم آ رہی ہے آپ کی, وہ آ رہی ہے آپ کے یہاں رائٹرز ختم ہو گئے ہیں اچھے. آپ کے اچھے لکھنے والے
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیا دیکھیں, اگر اس زمانے میں آپ دیکھیں ویرائٹی کتنی ہوتی تھی. آپ صرف پی ٹی وی اٹھا لیں, پی ٹی وی میں آپ کے یہاں بچوں کے شوز ہوتے تھے, آپ کے یہاں جو ہے سٹائر ہوتا تھا, آپ کے یہاں سیریس پلیز ہوتے تھے. آپ اٹھا لیں 50-50 اٹھا لیں, الف نون اٹھا لیں, آپ کسوٹی اٹھا لیں, آپ کو ویرائٹی ملتی تھی چینل کے اوپر. آپ کو یہاں تو آپ 24 آور ہے نا, وہاں تو 24 آور نہیں ہوتا تھا. 6 گھنٹے کا پی ٹی وی ہوتا تھا. 6 گھنٹے میں آپ کو 6 مختلف پروگرامز ملتے تھے, جس میں آپ کمال احمد رضوی جیسا آج رائٹر نہیں رہا ہمارے پاس, لیکن اس زمانے کے اگر آپ اٹھا لیں, مجھے یاد ہے شوکت صدیقی جیسے رائٹر نہیں رہے ہمارے پاس. خدا کی بستی اٹھا لیں, الف نون اٹھا لیں, اس تعلیم بالغاں جو خواجہ معین الدین کا ڈرامہ تھا, اس کے ایک جملے میں اتنی کاٹ ہوتی تھی. ویری ٹرو. آپ اس چیز کو آج دکھائیں, آپ جو آج ہمارے اس وقت سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں لکھ دیا تھا. ایون آپ فلم دیکھ لیں, اگر آپ میں سے بہتوں نے دیکھی ہو شاید وہ فلم زرقا, بالکل دیکھی ہوئی, اس میں جو حبیب جالب کا وہ گانا تھا رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے, وہ ٹرو سٹوری تھی, اس رقاصہ کی ٹرو سٹوری تھی. اور ابھی ایک کتاب آئی ہے یہ ڈاکٹر امجد صادق کی, اس کتاب میں انہوں نے 4 کیریکٹرز کا ذکر کیا ہے. اس میں جو ڈاکٹر رشید چودھری کا کیریکٹر, انہوں نے بتایا تھا کہ اس اداکارہ کو میں نے ٹریٹ کیا تھا کیونکہ اس کو باقاعدہ ڈرگز دے کے رقص کروانے لے جایا گیا تھا. غالب شاہ ایران آئے ہوئے تھے ان کی محفل میں. اس کے اوپر حبیب غالب نے یہ جو لکھی تھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا تھا, اور وہ فلم سپر ہٹ ہوئی تھی اس زمانے میں. پھر ایک آہستہ آہستہ میں نے جو آبزرو کیا کہ mid 70s کے بعد آپ کا کلچر آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہوا. وائلنس آ گیا, وائلنٹ پلیز آنے شروع ہو گئے. آپ وارث اٹھا لیں, جھوک سیال اٹھا لیں, پھر جو ہم نے دیکھا وہ ہمارے سامنے. یہ مسئلہ بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, بٹ ایون دین لائن بھی تو لائن آج کے ٹل 80s 90s ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ تھا, بہت ڈائیورسٹی تھی, بہت کریٹیوٹی تھی. لائک آپ موسیقی میں دیکھیں نا, آپ نور جہاں, مہدی حسن, ملکہ پکھراج, اس طرف تصور خانم, یہاں پر طاہرہ سید. تو مطلب کیسا آپ کے پاس ایک نغمہ, کیسا گیت آپ کے پاس جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا. اور ابھی صاحب جو گنوا رہے تھے ڈراموں کے نام, تو وہ ایک نوسٹالجک فیلنگ آ رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں پی ٹی وی پہ چلتا تھا تیرے من چلے کا سودا. اس وقت کک سمجھ نہیں آتا تھا, سر کے اوپر سے گزر جاتا تھا, بیکاز وہ ایک فلسافیکل ڈراما تھا. اشفاق احمد آج آپ دیکھیں اس ڈرامے کو, تیرے من چلے کا سودا, وہ ایسی چیزیں وہاں پہ کوسچن کی گئی ہیں. وہاں پہ ریلیجن کوسچن کیا گیا ہے, سو مچ سو کہ وہاں پہ خدا کے ہونے نہ ہونے کو کوسچن کیا گیا ہے. اور یہ ڈرامے پی ٹی وی پر چلے ہیں, جو کہ آپ کے اندر ایک کرٹیکل تھنکنگ سے پہچانے اللہ کو. This is what he said. کوسچن کریں, سائنس کو کوسچن کیا گیا, سائنس اور مذہب کے تعلق کو, مذہب اور سیاست کے تعلق کو. سو یہ اس قسم کی چیزیں پروڈیوس. آج دیکھیں لڑکا لڑکی کے افیئر کے علاوہ آپ کو کچھ ملتا ہی نہیں. میں نے کچھ ڈراموں میں ریسرچ کیا ہے, اس کے علاوہ اگر آپ آج پہ کریں, میں نے کچھ ریسرچ کی پچھلے سال. سو میں نے دیکھا کہ ہٹ ڈرامہ ہوا جس میں آپ کی بہن بہنوئی کا آپس میں مسئلہ دکھا رہے ہیں, کہیں پہ سسر ان کا دکھا رہے ہیں, بہن کو جلاتا ہوا دکھا رہے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے, ساس بہو کی ٹینشنز, نند بہو. اس کے علاوہ آپ کو ٹاپک کوئی نہیں پتا کہ یہ ہم نے سٹار پلس فینومینا ہے. دیکھیں یہ جو تعلیم بالغاں کا جس ڈرامے کا مدر صاحب ذکر کر رہے تھے, بڑا فیمس ایک ڈائلاگ اس کا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوا تھا, ڈیموکریسی کے بارے میں, جمہوریت کیا ہے. اس زمانے میں آج سے وہ 30-35 سال پرانا ڈرامہ. اچھا, اب بھی افضال ہمارے ایک ایکٹر ہوا کرتے تھے, ان کا ایک ڈائلاگ پچھلے دنوں میں نے وائرل دیکھا, وہ اس سسٹم کے بارے میں بات کرے. اس زمانے کی فلم, آج سے 30 سال پرانی فلم ہوگی, سو کسی میسج کے اوپر ہوتا تھا. آپ بالی ووڈ کو دیکھیں, میں آج مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں, بھلے کوئی فتویٰ لگا دے, کہ ان کے فلمز میں اتنی ڈائیورسٹی ہے ٹاپکس کی, اتنی ڈائیورسٹی ہے. وہ اپنی پالیٹکس کو چیلنج کرتے ہیں وہاں پہ, وہ اپنے سوسائٹی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ اپنے کلچر کو دکھاتے ہیں. اچھا, ہم نے اپنی ہسٹری پہ کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے جو انڈو پاک کی ہسٹری ہے, مغل اعظم, انہوں نے ری رائٹ کر دیا اس کو. بھلے اس کو آپ سے لکھ دیتے نا. آپ کو یہ پتہ ہے فریہ, آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس سال انڈیا کے اندر اردو صحافت کے 200 سال منائے جا رہے ہیں.
جی بالکل. اور آپ کے آج تک ایک پروگرام نہیں ہوا ابھی تک, پتہ ہی نہیں ہے یہاں لوگوں کو. بالکل صحیح. اردو صحافت کو 200 سال ہو گئے ہیں. عید مبارک آپ سب کو. ہم ایک بریک لے رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. میں تھوڑا سا برطانیہ کا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہاں پہ ہم, کیونکہ جب میں آئی واز ورکنگ ایز اے جرنلسٹ, تو وہ پلان کرتے تھے کہ ہماری سوسائٹی کے یہ ایشوز ہیں, مثلا ان کے لیے ارلی پریگننسی ایشو تھا, ٹین ایج پریگننسی ایشو تھا, یا ان کے لیے کوئی اور اسکول کے ایشوز تھے, یا ڈائیورسٹی ایشو تھا, تو وہ پلان کر کے دیے جاتے تھے کہ ان ایشوز کے اوپر سینسٹائز کریں سوسائٹی کو. مجھے نہیں لگتا ہمارے ایسے کوئی تھاٹ پروسیس بھی ہو رہا ہے. امیر, آپ کا جیسے ہمارے آپ دیکھیں پاپولیشن گروتھ 2.1% سے زیادہ, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. آپ بات نہیں کر سکتے اس کے اوپر. اس پہ بننے چاہیے ڈرامے, اس پہ بننے چاہیے فلمیں. آپ کے سوشل ایشوز ہیں. اس پہ وہ ایک بنی تھی نا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کر رہے تھی اس پہ. ایگزیکٹلی رائٹ. اچھا آپ کا انٹالرنس ہے. بول غالباً اس کا نام مووی کا بول تھا. جی جی بالکل بالکل ماں صاحب. آپ کا انٹالرنس ہے, آپ کا وائلنس ہے. یہ جو سیالکوٹ میں واقعات آپ کے اس کو آپ صرف آرٹ کے ذریعے ایڈریس کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. بالکل. ڈائیورسٹی میں نے یہ بھی دیکھا وہاں پہ وہ اپنی کرسچن کمیونٹی, دیگر مسلم کمیونٹی پہ موویز بناتے ہیں. ہم لوگوں کی مسلم کمیونٹی پہ موویز بنتی ہیں. Why not bring in the other communities? جو ابھی تھوڑا سا میں نے ڈرامے میں دیکھا ہے. آپ کے پاس سکھ ہیں, ایون آپ کے پاس جیوز رہتے ہیں کراچی میں, آپ تو چاندے کی رہ گئے ہیں, بٹ پارسی ہیں آپ کے پاس. ان کو انکارپوریٹ کریں اپنے ڈراموں کے اندر. نہیں ہوتا. آپ کے ہاں جو کافرستان میں وہ کیلاش میں جو قبیلہ رہتا ہے, کوئکلی سنگے ماں میں انہوں نے سکھ کیریکٹر دکھایا, ابھی مجھے بتایا انہوں نے. سو دس از نیوز, جو اچھا ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. آپ کے ہاں وہ جو کیلاش میں کافرستان میں جو ایک قبیلہ رہتا ہے جس کے روٹس جی میں ہو کر آئی ہوں اس کے سکندر اعظم کے فوجیوں سے ملتے ہیں یونان سے. یہ اٹس اے ریئر بریڈ ان دی ورلڈ ناؤ, ریئر. اس وقت پوری دنیا میں ان کی پاپولیشن لیس دین 5000 ہے جو اس وقت کیلاش میں ہے. اس کے کوئی اور روٹس نہیں پوری دنیا کے اندر. آپ کو دنیا کو دکھا سکتے ہیں ان کا کلچر, اور وہ اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ. ان کے جو ریچولز ہیں, ان کے جو فیسٹیولز ہیں, ان کے جو ڈفرنٹ جو ان کے سوشل گیٹ ٹوگیدر کے جو ان کے نارمز ہیں, ایون ان کی میرجز کے جو ویلیوز ہیں, ان کے جو بریلز ہیں, ہر چیز اتنی انٹرسٹنگ ہے. سو بیوٹیفل. میں نے دیکھا وہاں پہ انہوں نے یونان کی طرف سے وہاں پہ بہت خوبصورت بلڈنگز بھی بنائی گئی ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے. سو دے ٹرائی ٹو پرزرو اٹ. پاکستان ہے نا, وہ سویلائزیشنز کے حوالے سے اتنا رچ ہے. آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں. سکندر اعظم جب آیا تھا نا, الیگزینڈر دی گریٹ, تو وہ اسی راستے سے پھر باقی دنیا کی طرف گیا تھا. اور یہ جو پہاڑی علاقہ ہے نا آپ کا, یہ سارا ہمالیاز کا, سو اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں شاہ اللہ کی کیوز, بدھ مت کی, جین مت کی, اتنی یہاں پر چیزیں ہیں پرانی کہ آپ ان پر اگر فلمز بنائیں, ڈراماز بنائیں. سندھ میں چلے جائیں, موہنجو دڑو آپ کا, ٹیکسلا کی سیولائزیشنز, آپ ان کو نہ تو ایکسپلور کرتے ہیں, نہ ان کو کلچر کے ذریعے, آرٹ کے ذریعے دنیا کو دکھاتے ہیں, نہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ٹورزم کے لیے پروموٹ کیا. جی مزہ صاحب. نہیں, مجھے یاد ہے کہ میں اور عامر ضیاء دونوں ساتھ تھے. ہم انڈیا گئے تھے آئی تھنک 2006 میں. ایک پیپلز ٹو پیپل ڈائلاگ کا وہ تھا, اس میں ہم گئے تھے. تو سب سے پہلے تو جب ہم جہاز میں سوار ہونے لگے تو نیشن اخبار ہمارے سامنے آیا, اس میں لکھا تھا, اس میں ہم سب کو ٹریٹرز ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم جو ہے پیپلز ٹو پیپل ڈائلاگ کے لیے وہاں جا رہے ہیں. اچھا, وہاں جو آج بھی مجھے اور عامر کو اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں جس طریقے سے انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے, وہاں ایک اسپیشل ٹرین چلتی ہے راج دہانی کے نام سے, جو آپ کو مغل ایرا میں لے جاتی ہے. اگر آپ اس ٹرین, اور اس سے ان کو پتہ نہیں ملینز کا فائدہ ہوتا ہے, سالوں کی بکنگ ہوتی ہے اس کے اندر. اس میں بالکل اسی طرح وہاں جو دہلی فورٹ وغیرہ ہے, اس میں اگر آپ جائیں تو اس میں باقاعدہ نائٹ شوز ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. یہاں شاہی قلعے میں صرف ہمیں یاد ہے کہ سیاسی قیدی رکھے جاتے تھے. اس کے علاوہ شاہی قلعے کو کبھی ہم نے اچھی طریقے سے پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہم نے شالیمار باغ کو اچھی طرح پریزنٹ نہیں کیا. ہم تو اب سڑکوں کے نام تبدیل کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے اچھا خاصا نام تھا لائل پور, اس کو فیصل آباد کر دیا ہم نے. مطلب اس میں ہم نام ایسے تبدیل کر دیتے. تو ہمارا پرابلم, جیسے امیر کہہ رہے تھے ابھی, ہمارا پرابلم کیا ہے
ہم تاریخ بھی اپنے مطلب کی لکھنا چاہتے ہیں. ایڈ اپ کر دوں, جو بدر صاحب نے 2006 میں وزٹ کیا تھا انڈیا, میں 2007 میں گیا تھا. ٹھیک ہے. اور آگرہ جب میں تاج محل گیا تو انہوں نے تاج محل کے پتھر, چونکہ اس کی شائن ڈمینش ہو رہی ہے آہستہ آہستہ انڈسٹریز کی وجہ سے, انہوں نے اس کے اطراف میں جتنی انڈسٹریز تھیں ان سب کو ریلوکیٹ کر دیا تاکہ ان کی چمنیوں کے دھوئیں کی وجہ سے تاج محل کا پتھر خراب نہ ہو. آپ وہاں گاڑی لے کر نہیں جا سکتے, وہاں سے الیکٹرک وہیکلز ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے آپ وہاں جاتے ہیں تاکہ گاڑیوں کا دھواں بھی نہ نکلے. اور آپ اگر جے پور میں جائیں, آپ اگر یقیناً گئے ہوں گے مظہر صاحب, تو جے پور میں آج بھی ان کے وہ جو راجاؤں مہاراجاؤں کے جو قلعے تھے, آج بھی وہ قلعے ان کی فیملیز کے پاس بھی ہیں. جی, گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تاکہ آپ ان کو مینٹین رکھیں, پرزرو رکھیں. ان میں سے کچھ ہوٹلز میں تبدیل کر دیے گئے, بہت شاندار, اور دنیا کے مہنگے مہنگے ہوٹلز وہاں پہ ہیں جو ایکچوئل ان قلعوں کے. ابھی میرا خیال ہے اسے پنک سٹی کہا جاتا ہے. پنک سٹی, بالکل, گلاب وادی اس کو کہتے ہیں, پنک سٹی. یہ جو اب خیر اب کا انڈیا بہت فرق ہے. اب تو انڈیا میں جو انتہا پسندی ہے اپنے کزن سے, ایون جو نیا پیمفلٹ آیا ان کا آگرہ کا, اس میں انہوں نے تاج محل ڈالا ہی نہیں ہے. سو یہ اب تو حالات بہت ڈکلائن کر گئے وہاں پہ بی جے پی کے اندر. وہ راج محل کرنے والے ہیں. جی, یہ بالکل سیریس تھریٹ کی. خیر وہ سیریس گفتگو ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انڈیا اس وقت سپر پاورز کی لسٹ میں موجود ہے. Unfortunately going towards decline now. آپ ان کے ریزرو بھی دیکھ لیں. ان کا ایک کلچرل انگریس ہے, اکنامک انگریس ہے, ان کا آئی ٹی کا انگریس کتنا زیادہ ہے دنیا بھر کے اندر. سو یہ چیزیں ان کی پازیٹیوٹیز ہیں جس سے ہمیں کم از کم ہم اس پہ کیا خوش ہوں گے کہ وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. تو چلو یہ بات ٹھیک ہے, لیٹس لک کہ وہ ہم اسی پہ ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی وہ بھی ڈکلائن پہ جا رہے ہیں, ہم نے کوئی بات نہیں آگے ترقی نہیں کی. تو جا رہے ہوتے تو پھر بھی تھا نا, ہم تو یہاں اپنے لیکن کلچرلی جا رہے ہیں, مائنورٹیز کو انہوں نے بولا کہ ہم انڈیا میں کیوں باتیں کر رہے ہیں, ہم پاکستان میں آ جائیں. غریدہ نے گرین کپڑے بھی پہنے آج پاکستان کے. سو کوئی اچھی بات کر رہے ہیں مزہ صاحب, پاکستان کے بارے میں بھی ہم جا رہے ہیں, شو ختم ہو رہا ہے, ہم گیم نہیں کھیلی. ایک لاسٹ میں اگر ایک واقعہ وہ سنا سکوں, ضرور. احمد فراز نے اپنی سب سے مشہور نظم محاصرہ جو مارشل لا کے پیریڈ میں لکھی تھی انہوں نے, اس کا بڑا دلچسپ واقعہ مجھے حیدرآباد کے ایک کمشنر نے بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ یور فادر واز سیکرٹری بورڈ آف ایجوکیشن. جو آخری مشاعرہ انہوں نے وہاں کروایا تھا, اس میں جب میں ان کے پاس گیا کہ مشاعرہ کروانا ہے تو انہوں نے کہا میں لکھ دوں گا, لیکن کین یو آپ ایسے شاعروں کو افورڈ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ گورنمنٹ میں جو ظاہر ہے مشہور ہیں اپنے اس کے. انہوں نے کہا آپ بلا لیں جن کو بھی بلانا ہے. تو انہوں نے خیر وہ کیونکہ مشاعرے وہ کرواتے رہے تھے 60s میں 50s میں, تو انہوں نے سب کو, یہ 83 کا واقعہ 83-84 کا, تو انہوں نے بلایا, احمد فراز کو بھی بلایا, سب آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب احمد فراز نے محاصرہ پہلی مرتبہ پڑھی کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری, اس کے تو جو کمشنر تھے, جو آئی جی تھے, وہ پریشان ہونے شروع ہو گئے کیونکہ لوگ بار بار اس کی فرمائش کر رہے تھے دوبارہ سنائیں. انہوں نے کہا دیکھیں مصیبت آ جائے گی, مارشاء اللہ کا زمانہ ہے, کسی طرح روکیں. تو وہ کمشنر مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نہیں روک سکتا کیونکہ انہوں نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا, تو میں ان کو منع نہیں کر سکتا. تو خیر مشاعرہ ختم ہو گیا. ایک ہفتے بعد کہنے لگے ڈی ایم ایل اے آفس سے مجھے لیٹر آیا کہ آپ کو بلایا گیا ہے. وہاں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے ایسے شاعر کو بلا لیا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کی نظمیں غزیں پڑھتا ہے, یہ کیسے آپ نے. اس نے کہا جی آپ نے این او سی تو آپ نے دیا تھا اس کا. انہوں نے کیا مطلب, تو انہوں نے نام دکھا دیا, اس میں نیچے ان کا دستخط تھے. تو انہوں نے کہا میں نے کیا یہ تھا کہ 60-70 شعراء کے نام لکھ دیے تھے, بیچ میں احمد فراز کا نام لکھ دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. سو لگ رہا ہے کہ the more things change the more they remain the same. وہیں پہ ہم کھڑے ہیں. سو غریدہ کو مزے کی بات جو آج بھی پیاری ہے پاکستان میں, جو آج بھی اوکے ون تھنگ ہے the concluding comment. ایک تو عید کا دن ہے, بٹ جو ملکوں سے محبت ہوتی ہے نا, وہ محبوب والی محبت کی طرح نہیں ہوتی کہ جہاں پہ آپ اندھے ہو جاتے ہیں, آپ کو محبوب کی خامیاں نظر ہی نہیں آتی, آپ کو سب اچھا سب ہرا ہرا دکھنا محبت میں شروع ہو جاتا ہے. ملکوں سے محبت یہ ہوتی ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں, جیسے ہم نے شروع میں ایک ریمنس کیا, ہم نے یاد کیا کہ بہت اچھا ٹائم تھا, ہم نے آج کے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کیا, پلس محبوب کی خامیاں ملکوں سے محبت میں آپ کو ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ زیادہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ آپ کا جو ملک ہے وہ مزید کھلا سکے, مزید اچھا ہو سکے. بہت پیاری بات کی. دس لاسٹ نوٹ میری طرف سے سب کو عید مبارک. آپ کی امیر کیا لاسٹ نوٹ ہے؟ جائیداد میرے نام کر دیجیے گا, اپنی تنخواہ میرے نام کر کے جائیے گا پلیز. میں تو صرف ہوگا, دیکھیں میں نے تھرڈ ورلڈ سے لے کے فرسٹ ورلڈ تک بہت ٹریول کیا, چونکہ مجھے ٹریولنگ کا ہی ایک شوق ہے.
یہ ہم کہتے ہیں عموماً کلیشے کے طور پہ کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے. پاکستان واقعی بہت خوبصورت ہے, واقعی بہت خوبصورت ہے, اور اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر. یعنی میں پچھلے دنوں میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوئی, یہ مظہر صاحب کی شاید نالج میں ہوگا, تھر میں ایک تحصیل ہے کنری. کنری ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے لال مرچ کی. رائٹ. اوکے. اینڈ تھر کی کیا پہچان ہے؟ ہر وقت بچے مر رہے ہیں. سو کنری کا نام بھی نہیں سنا ہوگا پاکستانیوں نے. اتنا پوٹینشیل ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. سو عید مبارک ٹو آل آف یو. بہت بہت شکریہ آپ کو, بہت کہ آپ لوگ ٹائم نکال کر آئے. مظہر صاحب, آپ نے کراچی میں اپنے جو چچا کے گھر ہے آپ وہاں جائیں اور اچھی طریقے سے باربیکیو سے انصاف کریں. سب لوگ جو گھر میں دیکھ رہے ہیں پروگرام, آپ سب کو بھی بہت بہت عید مبارک. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.